कुछ लोग सितारों की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं। इसी तरह कोई जमीन के धोखे में है, समझते हैं कि जमीन बड़ा नफा देने वाला है, अपने अंदर से गल्ला निकालता है कि बड़े नफे की चीज है, तो जमीन के पीछे पड़ गए, उसके लिए लड़ते हैं और समझते हैं कि जमीन जिसके कब्जे में होगा वो कामयाब होगा। तो भाई भाई लड़ते हैं जमीन पर कब्जा जमाने के लिए। ये कहता है मैं कब्जा करूं, वो कहता है मैं कब्जा करूं। तो इस जमीन को लेकर झगड़ते हैं लोग, जमीन के धोखे में आ गए। हालांकि जमीन कोई नफा नहीं देता, कोई नुकसान नहीं दे सकता खुद से। इसी तरह एक दरख्त है, फल देता है, तो लोग इस दरख्त के धोखे में पड़ जाते हैं कि भाई ये दरख्त तो फलदार है बहुत, ये मुझे चाहिए। हर एक कहता है मुझे चाहिए, तो आपस में लड़ाई होती है। माल पैसे, इसमें भी बड़े धोखे खा जाते हैं लोग। समझते हैं कि भाई जिसके पास माल होगा उसकी जिंदगी कामयाब होगी, लिहाजा माल हासिल करने के लिए ताजिर लोग तिजारत करते हैं, उसमें मशगूल हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे माल हासिल करें इसकी फिक्र होती है। एक चोर को भी ये धोखा है कि माल से कुछ होता है, इसलिए चोर यूं कहता है ताजिर लोग, तुम तकलीफ उठा के मुशक्कत करके खूब माल कमाओ और माल जमाओ, हम रात को चुपके से तुम्हारा माल चुरा लेंगे। तो एक ताजिर अपने माल में कामयाबी देखता है, और एक चोर भी माल में अपनी कामयाबी देखता है। तो सब धोखे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया की सारी चीजें धोखे का सामान है, मताउल गुरूर। अब इस धोखे से इंसानों को निकालने के लिए कि इंसान इस धोखे में न पड़े, इसलिए कि जो आदमी धोखे में पड़ता है वो कभी कामयाब नहीं होता, वो हमेशा खसारे में होता है। कोई आदमी आपको कहे कि चलो तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, हालांकि वो धोखा देता है। वो यूँ चाहता है कि आपको कहीं ले जाके खूब मारे, लेकिन आप धोखा खा गए। आपने समझा कि भाई वो मिठाई खिलाएगा, आप उसके साथ चल दिए। क्या भाई मिठाई खाओगे या मार खाओगे? तो उसे तो धोखा दिया है, मारने के लिए आपको ले जा रहा है, मिठाई का धोखा दिया। अब जो आदमी धोखे में पड़ता है उसका हाल यही होता है, वो खसारे में होता है, नुकसान में होता है। लोग समझते हैं आग की बड़ी ताकत है, ये सब कुछ जला के ख़त्म कर देता है, तो इस आग को राज़ी करना चाहिए। तो कुछ लोग आग के खुशामद करने लग गए और आग की इबादत करने लग गए, पूजा करने लग गए। दो भाई था, वो आतिश परस्त थे, आग के पुजारी थे। बहुत दिनों तक उन्होंने आग की पूजा की और आग की इबादत की। एक मरतबा दोनों ने सोचा कि भाई इतनी मुद्दत से हम आग को पूज रहे हैं, आग की खुशामद कर रहे हैं, आग के सामने सर टिक रहे हैं,
آیا اس کی آزمائش ہونی چاہیے، آگ اب سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیسے آزمائش ہو کہ بھئی ہم دونوں بھائی آگ میں ہاتھ ڈالیں، اگر آگ نے ہمارے ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے کہ بھئی یہ آگ راضی نہیں ہوئی اب تک، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ بھئی آگ ہم سے راضی ہو گئی۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، دونوں کا ہاتھ جل گیا، تو کہنے لگے کہ بھائی، ایک کہنے لگے افسوس، اتنا زمانہ اور اتنی مدت ہم نے تمہاری عبادت کی اور تم اب تک راضی نہیں ہوئے ہم سے۔ دوسرے بھی یہی کہنے لگے۔ اب ایک بھائی کہنے لگے کہ بھائی اس آگ کی پوجا ہم نہیں کریں گے، یہ آگ کی پوجا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ آگ راضی نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی، ہمارے باپ دادا اس آگ کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ہم موت تک اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کہ حقیقی معبود کون ہے اس کی تلاش میں لگیں گے۔ چنانچہ وہ تلاش میں لگ گئے، اس کو اسلام مل گیا، اس کو اسلام مل گیا، اور یہ آگ کی پرستش میں لگے رہے، یہ گمراہ رہے، یہ دھوکے میں پڑے رہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں دھوکہ دیتی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے سے انسان کو نکالنے کے لیے انسان دھوکے میں نہ پڑے، اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بھئی یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب اس دھوکے کے سامان سے کیسے بچیں، دھوکہ سے کیسے بچیں، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقہ یہ ہے، ایک کلمہ پڑھ لو، دنیا کی ان ساری چیزوں کے دھوکے سے تم بچ جاؤ گے۔ ایک کلمہ پڑھ لو۔ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا کے سامنے، قریش کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب سے کہا تھا کہ ایک کلمہ مجھ سے لے لو تو سارا عجم تمہارا تابع ہوگا، سارا عرب تمہارا تابع ہوگا، اور سارے عجم پر تمہاری سلطنت ہوگی، تم سارے عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور سارا عرب تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو سب نے کہا تھا کہ ایک کلمہ سے ایسا اتنا بڑا چیز مل جائے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ایک کلمہ سے اتنی بڑی چیز ملتی ہے کہ سارا عرب ہمارا تابع ہو جائے اور سارے عجم پر ہم سارے عجم کا مالک بن جائیں، تو حضور سے فرمایا کہ آپ کے باپ کی قسم، ایسا ایک کلمہ نہیں، ایسا 10 کلمہ لینے کو ہم تیار ہیں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجا وہ کیا کلمہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، یہ ایک کلمہ ہے، اس کو لے لو مجھ سے، میں زیادہ کچھ نہیں مانگتا تم سے،
ایک کلمہ لے لو، سارا عرب تمہارے تابع ہو جائیں گے اور سارا عجم اس پر تمہاری سلطنت قائم ہو جائے گی، سب کہ تم مالک بن جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے کہ چھوڑو چھوڑو، ان کو تو یہ ہے کہ کلمہ ہے، یہی کہتے رہیں گے، یہی وہ کہتے رہیں گے، تم اپنے معبودوں کی پوجا کرتے رہو، اس کا کلمہ چھوڑ دو۔ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تمام دھوکوں سے بچنے کے لیے، چیزوں کی دھوکوں سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے سارے امت ایک زمانے میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دی تھی۔ عرب کے لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ لے لیا تو ساری دنیا پر وہ غالب آ گئے، روم پر غالب آ گئے، فارس پر غالب آ گئے۔ روم کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، رومیوں کے بادشاہ ان کے دربار میں جب یہ کلمہ پڑھا صحابہ نے لا الہ الا اللہ، بادشاہ نے پوچھا تمہارے مذہب میں سب سے قیمتی کلمہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے پورے محل میں اور پورے دربار میں زلزلہ آ گیا تھا، اور محل کا ایک کنارہ زلزلے کی وجہ سے گر گیا تھا، ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا بس بس بس، دوبارہ مت کہنا یہ کلمہ۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ساری چیزوں کے دھوکہ دل سے نکال دیتے تھے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ اس زمانے میں یوں کہتے تھے، کیا بات ہے، پہلے تم ہم سے ڈرتے تھے، ہمارے نام لینے سے تم کو ڈر پیدا ہو جاتا تھا، گھبرا جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا میں عربوں کے یہاں گشت کیا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ قوم کے پاس پہنچے اور یوں فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھ لو، اگر اللہ نے کبھی ایسا دن دکھایا تم کو کہ روم کے شہزادیاں اور شہزادے تمہارے گھر کے غلام بن کر، باندی بن کر تمہارے پاس آ جائیں، کیا تم اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھو گے، اللہ کی تحمید پڑھو گے؟ اتنا کہا تھا، اس قوم کے ایک شخص نے حضور کے زبان پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس بس اور زیادہ نہ کہیے، کہیں یہ بات اگر روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی تو پھر ہم سب کو ختم کر دیں گے، مٹی سے ملا دیں گے۔ ایسا ڈرتے تھے۔ حالانکہ حضور نے یہ خوشخبری دی تھی کہ تم کلمہ پڑھو گے اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ روم اور فارس کے شہزادے اور شہزادیاں تمہارے گھر
गुलाम और बांदी बनकर आई, तो ये कलमा ले लो। लेकिन वो नहीं समझे, उनको खौफ तारी हो गया कि अगर रोम के बादशाह इसको सुन ले कि हम ऐसी बात कह रहे हैं या ऐसी बात सोच रहे हैं, तो वो तो हम सबको खत्म कर देंगे। कि डर रहे थे, तो इसी को कहा रोम के बादशाह ने, क्या बात है, तुम पहले हमसे डरते थे और आजकल तुम हमारे ऊपर चढ़ के आ रहे हो, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हो, क्या बात है? यानी किस बात ने तुमको इतना जरी बना दिया, बहादुर बना दिया कि हमारा डर तुम्हारे अंदर से निकल गया? अब तुम हमसे नहीं डरते, हमारे पास आते हो। पहले तो धोखे में थे कि ये बादशाह है, इसके पास जो है हथियार है, सिपाही हैं, फौज हैं, तो उसको बहुत डरते थे कि ये अगर हम पर नाराज हो गए तो हमारा सब कुछ बिगाड़ देंगे, हमें खत्म कर देंगे। ये धोखा था, कोई बादशाह कुछ नहीं कर सकता, कोई हथियार कुछ नहीं कर सकता। ये कलमा ले लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, सब जो कुछ होता है सब अल्लाह से होता है। किसी चीज में कोई नफा देने की ताकत नहीं है, किसी में कोई नुकसान करने की कोई ताकत नहीं है। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। ये है मोमिन, ईमान वाला, कलमा वाला। कलमा यूं रट ले और छिपकली से भी डरते रहे, नहीं हुआ भाई। कीड़े मकोड़े से डरते हैं और कहते हैं कि मैं तो कलमा पढ़ने वाला हूँ। अब कलमा पढ़ने वाला हथियारों से डरते हैं, हथियार वालों से डरते हैं, और मखलूक सारी दुनिया की तमाम कौमों से डरते हैं कि भाई ये हमारा नुकसान कर देगा, ये हमारा ये कर देगा, वो कर देगा, हमारा खाना बंद कर देगा। नहीं नहीं, सब कुछ का मालिक सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। एक कलमा पढ़ने वाले के मालिक अल्लाह है, एक कलमा न पढ़ने वाले के मालिक भी अल्लाह है। किसी से कुछ, किसी के अंदर कुछ नफा और नुकसान नहीं है, सब नफा और नुकसान अल्लाह के हुक्म से होता है। बिइज़्निल्लाह, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन कसीरतिन ग़लबत फ़िअतन, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। खुद अल्लाह फरमाते हैं कि कितने छोटी सी जमात, थोड़े से फौज बड़े बड़े फौज को शिकस्त दे देते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये कोई किसी का कमाल नहीं कि हमने दूसरे को शिकस्त दे दी, बल्कि अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो थोड़े लोग ज्यादा लोगों पर गालिब आ जाते हैं, थोड़ा सा फौज बड़े फौज पर जो है गालिब आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से आग किसी को नुकसान नहीं करता अल्लाह के हुक्म के बगैर। नमरूद ने ये चाहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दे, आग में जला दे। बड़ा आग भड़काया उसने और ऐसे आग जलाई उसने कि ऊपर से, उसके आग के ऊपर से परिंदे के भी गुजरना मुमकिन नहीं। कोई परिंदा ऊपर से गुजरे
تو بھن کر آگ میں گر جائے، زبردست آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلائیں گے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور پھر اس آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی تیزی اتنا ہے کہ آس پاس بھی نہیں جا سکتا، بلکہ دور سے ان کو پھینکنا ہوگا۔ تو ایک مشین بنائی منجنیق، اس میں ان کو باندھا اور پھر اس مشین کے ذریعے سے ان کو دور سے آگ میں پھینکا۔ تو جب آپ میں آگ میں گر گئے، اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ابراہیم پر ٹھنڈا اور سلامتی کی چیز بن جاؤ۔ بس ابراہیم سے ہی سالم ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے ٹھنڈک میں ہے، آرام میں ہے، برد ہے، سلامتی ہے، آگ میں گھوم رہے ہیں۔ تو نمرود نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم تو بڑے مزے میں ہیں اور اس میں کھا پی بھی رہے ہیں، انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے، کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے تو آگ جلائی تھی کہ ابراہیم کو جلا دیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی، وہ آگ میں گھوم رہے ہیں، مزے سے ہیں۔ تو نمرود نے کہا آگ کو، اے آگ تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز آئی، تم میرے اندر آ کے دیکھ لو، تم میرے اندر آ کے دیکھ لو کہ میرے جلانے کی وہ طاقت ہے یا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگ بھی نہیں جلاتی اللہ کے حکم کے بغیر، سورج بھی روشنی نہیں دیتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب اللہ چاہتے ہیں سورج کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج گہن ہو گیا، سورج گہن ہو گیا، اب ساری دنیا، ابھی دن تھا ابھی رات ہو گئی اور آسمان میں ستارے نظر آنے لگے، تارے نظر آنے لگے اندھیرے کی وجہ سے، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی موت پر سورج بجھ جاتی ہے، سورج میں کہاں نہ تھا۔ حضور نے یہ اعلان فرمایا، کسی کے مرنے سے، کسی کے پیدا ہونے سے سورج میں کوئی گہن نہیں ہوتا، سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جب چاہتے ہیں وہ سورج کو بے نور کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سورج ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی خوشامد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ نہیں کہ بھئی سورج گہن کوئی تماشا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہیں وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں کہ بھئی سورج گہن دیکھنا ہے۔ یہ تماشا کی چیز نہیں ہے، بلکہ خوف کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نور کو ختم کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جلائیں گے تو یہ جلے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہ جلائیں تو سورج میں روشنی کبھی نہ آئے گی۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو ڈراتے ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہر چیز سے، کہ بھئی زمین میں زلزلہ آیا تو وہ کس وجہ سے ہے، اس کے نیچے تلاش کرو، زمین کے نیچے کیا ہوا،
سمندر کے نیچے کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا؟ ارے نہیں، اللہ کے حکم سے زلزلہ آیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جو بغیر کلمہ والے ہیں وہ چیزوں کے دھوکے میں ہیں اور چیزوں ہی میں تلاش کرتے ہیں اس کے سبب۔ ارے چیزوں میں کوئی اس کا سبب نہیں ہے۔ جب دنیا میں لوگ زیادہ بے شرم بے حیا ہو جاتے ہیں اور فحاشی کرتے ہیں کھلم کھلا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ ہے سبب، یہ ہے وجہ کہ اس وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا۔ اب جو بغیر کلمے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زمین کے نیچے اس کے سبب تلاش کرتے ہیں، سمندر کے نیچے اس کے سبب تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، زمین آسمان میں کہیں اس کا سبب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ زمین اللہ کے قبضے میں ہے، جب کہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جائیں گے، جب کہیں ہلو تو ہلنے لگ جائیں گے، یہ زمین ہلنے لگ جائے گی۔ اور یہ زمین سے کلہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور درختوں پہ پھل اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ لیکن بغیر کلمہ والے اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ درخت پھل دیتا ہے، یہ زمین غلہ دیتی ہے، تو پھر اس زمین کو لے کر لڑتے ہیں اور اس درخت کو لے کر لڑتے ہیں، اور بغیر درخت کے، بغیر باغ کے، بغیر زمین کے اللہ چاہیں تو کھلا سکتے ہیں، آدمی کو کھلا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنے بیوی بچے کو ایسی زمین پہ رکھ کے جا رہا ہوں آپ کے حکم سے کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، پانی بھی نہیں، تو آپ پھلوں کو ان کی طرف بھیجیے تاکہ یہ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی، اور پانی کا انتظام یہ فرمایا کہ خشک زمین سے فوارہ نکالا پانی کا، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے یہ پانی کا چشمہ نکلا۔ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، کوئی نہیں، اور ساری دنیا کے عمدہ سب کھانا، اچھا کھانا، وہ سب کچھ وہاں بھیج دیا، کھاؤ، کھاتے رہو۔ اب دیکھو نا مکے میں جا کے وہاں کیا ہوتا ہے، کھانا ہی کھانا ہے۔ تو ساری دنیا سے کھانا وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ پانی ساری دنیا میں جاتا ہے، ساری دنیا میں لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں، ساری دنیا میں وہاں کا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے بھی کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ زمین میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، آسمان میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، سورج میں نہیں، ہتھیار میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اس کلمے کی خبر لے کر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر رسول نے اس کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے
اس کے لیے سارا طریقہ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو سکھایا ہے کہ اس طرح کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، سب کچھ اکیلے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اور دین دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ برکت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی درخت میں برکت ملتی ہے، برکت کا کسی درخت سے آتا ہے، کسی درخت میں کوئی پھل نہیں ہے ایسا کہ اس کا نام برکت ہو، جو چاہے توڑ کے لے جائے، برکت لے کے آ رہے ہیں فلاں درخت سے، نہیں، کوئی بازار میں برکت بکتی نہیں کہ بھائی بازار سے برکت خرید کر کے لائے، نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 5-6 آدمیوں کا کھانا، 10 آدمیوں کا کھانا 100 آدمی کھا جاتے ہیں، 300 آدمی کھا جاتے ہیں، 900 آدمی کھا جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ خندق میں جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا 5-6 آدمی کے لیے، اور حضور نے خندق میں کام کرنے والے سارے صحابوں کو بلا کے لے آئے، چلو جابر کے گھر دعوت ہے، اور حضرت جابر گھبرائے۔ ان کی بیوی نے کہا گھبرائیے مت، جب اللہ کے رسول اتنے لوگوں کو بلا کے لا رہے ہیں تو خود اللہ ہی اور اللہ کے رسول ہی سمجھ لیں گے، ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ تو حضور نے کہا کہ وہ گوشت کا پتیلا جو ہے وہ تندور پر رکھو، اس کو ڈھکن دے دو، اور روٹی ایسے رکھو۔ پھر حضور بیٹھ گئے، 10 کو بلاتے رہے، اور پیٹ بھر کر کھا کے وہ نکل گئے، پھر 10 آئے، وہ پیٹ بھر کے کھا کے نکل گئے، پھر 10 آئے، اس طرح 900 آدمیوں نے کھایا۔ یہ برکت تھی، یہ برکت تھی۔ برکت کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ علاقہ والے، گاؤں والے، شہر والے اگر اللہ سے ڈرے اور اللہ پر ایمان رکھے، یہ ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ جس سے سارے دھوکے کٹ جاتے ہیں، سارے دھوکہ کٹ جاتے ہیں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر گاؤں والے، اگر شہر والے، اگر کسی علاقے کے لوگ اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے، تو میں آسمان اور زمین کے برکات کے دھانے کھول دوں ان کے لیے، آسمان سے بھی برکت برسے، زمین سے بھی برکت نکلے، تو زندگی میں برکت آ جائے۔ برکت نہ ہو، زیادہ بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہے لیکن کھانے والے بھوکے رہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، کہ سب کو پورا نہیں ہوتا۔ اور برکت ہو، تھوڑا کھانا ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، سب کا کام ہو جاتا ہے۔ تھوڑے میں برکت، ہم تو زیادہ مانگتے ہیں، زیادہ دو، زیادہ دو، زیادہ میں کچھ نہیں ہے، برکت میں ہے اصل چیز۔ ایک پیالی دودھ ہے
70 آدمی پیتے ہیں اور دودھ کو بالکل کم نہیں کر سکتے، جتنا ہے اتنا ہی رہا، اور پھر آخر میں حضور نے پیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تو پھر وہ دودھ ختم ہو گیا۔ یہ ہے کہ ایک پیالی دودھ سے 70 آدمی کو پیٹ بھر جائے، سب سیر ہو جائے، شکم سیر ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بس یہی کلمہ ہے، اسی کو دل میں بٹھانا ہے، اسی پر یقین کرنا ہے، یقین بنانا ہے، ایمان بنانا ہے۔ ورنہ ہم کلمہ تو زبان سے پڑھتے ہیں لیکن چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، چوہے سے بھی ڈرتے کہ چوہا ہمارا کیا کرے گا۔ ارے چوہا تمہارا کچھ نہیں کرے گا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، شیر تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جنگل میں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو آتے ہوئے دیکھا، بالکل نہیں ڈرے، اور شیر کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، خادم ہوں، اس جنگل میں راستہ بھول گیا، تو مجھے راستہ دکھلا جنگل سے نکلنے کی۔ تو وہ شیر آگے آگے چلنے لگے اور جنگل سے باہر لا کر پھر وہ جنگل میں چلے گئے۔ شیر سے نہیں ڈرتے صحابہ، شیر سے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے فوج سے نہیں ڈرتے، فارس کے فوج سے نہیں ڈرتے، روم کے فوج سے نہیں ڈرتے، سب پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ بالکل جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹی سی جماعت، چھوٹے سے فوج، یہ ہماری اتنے بڑے مسلح فوج پر چڑھائی کر دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ ان کو ایسی ہمت کہاں سے ہوتی ہے، اتنی شجاعت؟ تو چنانچہ کیا ہوا، فارس بھی ختم، روم بھی ختم، سب پر صحابہ کا قبضہ ہو گیا، صحابہ کا قبضہ ہو گیا۔ ساری دنیا میں چلے، جدھر چلے ادھر چلے، راستہ کھلتا رہا۔ اگر راستے میں پہاڑ بھی آ جائے تو پہاڑ بھی ان کو راستہ دینے پر مجبور ہے، پہاڑ ان کو ہٹ کر ان کو راستہ دے دے۔ سمندر میں جائے ان کو راستہ دے دے، سمندر جاؤ ہمارے اوپر سے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کو راستہ دیا، سمندر کے پانی ہٹا کے دونوں طرف کھڑا کر کے، بیچ زمین کے اوپر سے وہ دریا پار ہو گئے۔ اور اس امت کے لیے کہ سمندر اپنی جگہ پر رہے، پانی ہی رہے، تم چلے جاؤ پانی کے اوپر سے۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت پانی کے اوپر سے گزر گئے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھوڑے کے پاؤں بھی نہیں بھیگے اور ہمارا سامان بھی کچھ نہیں بھیگا، پانی کے اوپر سے پار ہو گئے۔ اور اس طرف دشمن جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، پانی کے اوپر سے آ گئے، سب بھاگ گئے۔ تو ایسا ہے بھائی، یہ کلمہ دل میں اتر جائے، جو کلمہ والا یقین بن جائے، بس یہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے صرف اللہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، شریعت دی ہے، اس دین پر اپنی زندگی کو اٹھاتے ہیں، اسی دین پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی چلاتے ہیں، اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں رکھتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو مسخر کر دیتے ہیں۔
یہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، دل کے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے، کلمے کے یقین پیدا ہو جائے، کلمہ کا ذکر کرو، کلمہ آپس میں ایک دوسرے سے سناؤ، تو پھر سنتے سنتے تمہارے دل کے اندر یہ کلمہ کا یقین تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہاں اجتماع اسی لیے ہو رہا ہے کہ بھائی ہم سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور ہمارے لیے ہمارے دل میں اس کلمہ کا یقین پیدا ہو جائے، پھر نہ ہم چوہے سے ڈریں گے، نہ شیر سے ڈریں گے، نہ کسی دنیا کے فوج سے ڈریں گے، کسی سے نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے، بس۔ ٹھیک ہے بھائی، نکلیں گے نا انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اندرون کے لیے، بیرون کے لیے نکلیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، اس کے بعد تشکیل ہوگی، اس میں سارے اپنا نام لکھوائیں، جماعت بنائیں، جماعت بنا کر یہاں سے جائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔ ټول خلک خدمت لراغلي خدمت